अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने जो मसला बयान किया जाएगा याजूज माजूज का खरूज है कि वो कहाँ पे कैद है, किस तरह का उनका हुलिया है, कब उनका खरूज होगा, दुनिया पे आकर वो क्या फसाद बर्पा करेंगे और दुनिया के हालात को किस तरह वो खल्त मल्त करेंगे, इसके बारे में बयान करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटे थे। एक का नाम हाम, जिसमें से सारे के सारे कुल हबशी हैं। दूसरे का नाम साम, जिसमें से कुल अरब सारे के सारे अरब थे। और तीसरा बेटा जो था याफिस, जिसके 2 बेटे थे आगे, एक का नाम याजूज और दूसरे का नाम माजूज था। और जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तबरानी की रवायत है, बयान करने वाले अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हदीस नंबर है 12570 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज औलाद आदम में से है। अगर इनको इलाकों में भेज दिया जाए, आबादी में भेज दिया जाए, तो मईशत को सारी को तबाह कर दें और लोगों के खाने पीने की और लोगों को तमाम को कत्ल कर दें। लिहाजा ये औलाद आदम में से है। अब ये याजूज माजूज कहाँ पे है, किसने उसको कैद किया, किस तरह कैद किया? बादशाह थे उस वक़्त, उस दौर के बादशाह ज़ुल्करनैन। सूरतुल काफ है, सूरतुल काफ की आयत नंबर 92 था 96 तक ये सारे का सारा किस्सा बयान किया जाता है कि जिस वक़्त याजूज माजूज जो थी और ज़ुल्करनैन ने सफ़र किया, सफ़र कर रहे थे मशरकी सफ़र। उन्होंने अपना मशरकी सफ़र ख़त्म करके और इसी तरह शमाल का सफ़र शुरू किया। और जिस वक्त शमाल का सफ़र शुरू किया, उन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी घाटी देखी। वहाँ पे लोगों की बात तो समझ नहीं आती थी, और लेकिन लोग कहने लगे हमारे पास यहाँ पे पहाड़ों की घाटी में एक ऐसी कौम है और जो जिस वक्त निकलती है हमारे बागात को तबाह करती है, हमारी खेती बाड़ी को तबाह करती है, हमारे मवेशियों को तबाह कर देती है, लिहाजा हमारी तमाम चीज़ों को गारत कर देती है। हम आपको पैसे और सामान इकट्ठा करके देते हैं, आप इनके दरमियान एक दीवार बना दें ताकि ये इस तरफ ना आ सकें। ज़ुल्करनैन ने कहा मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा दौलत दी है, बहुत ज़्यादा सामान दिया है, वो काफ़ी है, लेकिन आप सिर्फ मेहनत और मजदूरी में मेरी मदद करो तो इनके दरमियान दीवार बना दी जाएगी। ज़ुल्करनैन ने कहा ऐसे करें, ईंटों के बराबर और सोने की आप लेकर आए ईंटें, और सोने की ईंटों के साथ दीवार को बना दिया गया। और दीवार बनाने के बाद और उसके दोनों तरफ से, चारों तरफ से आग को जला दिया गया। जिस वक्त लोहा सुर्ख हो गया, फिर कहा गया कि तांबा जो है उसको लेके आओ और तपा कर उसको पिघला कर उसको इसके ऊपर डाला जाए। तो इतनी सख्त दीवार बना दी गई, शीशा पिलाई दीवार, ना तो वो उसको तोड़ सके और ना वो उस पर चढ़ सके। और इसी तरह उनको कैद कर दिया गया और वहाँ पे वो कैद है। अब उसके बाद याजूज माजूज का हुलिया क्या है, किस तरह का हुलिया है और किस तरह के उनके चेहरे हैं, कैसे वो लोग हैं जिनके मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज जो है उनके चौड़े चौड़े और मोटे मोटे उनके चेहरे होंगे और छोटी छोटी उनकी आंखें होंगी और इसी तरह सुर्खी माइल उनके बाल होंगे। और हदीस इब्ने माजा की है और हदीस नंबर है 12570। हदीस को बयान करने वाले इब्ने हरमला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक़्त तक जिहाद करते रहना, उस वक़्त तक लड़ते रहना जब तक याजूज और माजूज का ज़हूर ना हो जाए। और क्योंकि और उनके जो हुलिया होगा, उनके मोटे मोटे चौड़े चौड़े उनके चेहरे होंगे और छोटी छोटी उनकी आंखें होंगी और इसी तरह उनके बाल जो होंगे सुर्खी माइल स्याह बाल होंगे। ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने याजूज और माजूज का हुलिया बताया। अब उसके बाद याजूज माजूज जो है,
یاجوج ماجوج نکلنے کے لیے اس دیوار کو ہر روز کریدتے ہیں، ہر روز صبح سے لے کر شام تک نکلنے دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس وقت شام کے وقت اس میں سے دیوار میں سے سورج کی شعائیں پڑنی شروع ہوتی ہیں تو ان کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے چلے آئے ہم چلتے ہیں، ہم صبح آ کر پھر اس کو خریدیں گے، تو جس وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جس وقت وہ صبح آتے ہیں دیوار کو اللہ رب العزت اپنی پہلی حالت میں کر دیتے ہیں، پھر وہ صبح سے لے کر شام تک خریدتے ہیں، اسی طرح خریدتے رہتے ہیں۔ حدیث ہے اور حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر ہے 3308۔ حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج نکلنے کے لیے ہر روز دیوار کو خریدتے ہیں، ہر روز دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس وقت اس میں سے سورج کی شعائیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے آؤ ہم چلیں، ہم اگلے دن آ کر اس کو خرید دیں گے۔ اور جس وقت وہ اگلے دن آتے ہیں دیوار پہلے کی طرح ہی ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر خریدتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اللہ رب العزت ان کو نکالنا چاہے گا اور ان کو لے کر آنا چاہے گا، تو اس وقت اس شام ان کا سردار کہے گا آؤ آج ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ باقی ہم کل آ کر اس کو خریدیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اور انشاءاللہ کی برکت کی وجہ سے وہ دیوار وہیں تک ہوتی ہے جتنی انہوں نے خریدی ہوتی ہے، تو اگلے دن آ کر اس کو خرید کر جس وقت وہ نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اونچائی سے نکل کے آئیں گے اور اسی طرح بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا اور ایسے لگے گا جیسے برسوں اس میں پانی ہی نہیں تھا، زمین میں آ کر اپنے علاوہ ہر کسی کی قتل و غارت کریں گے اور اسی طرح تباہ کریں گے۔ اب رہی بات جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ الانبیاء میں بیان فرمایا کہ یوج ماجوج کا آنا برحق ہے، قیامت کے قریب اللہ رب العزت ان کو نکالے گا اور وہ پوری دنیا پہ پھیل جائیں گے۔ اس وقت اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قیامت کا آنا، یوج ماجوج کا آنا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ان کا کس دور میں نزول ہوگا اور ان کا کس دور میں خروج ہوگا، کس دور میں وہ نکلیں گے؟ اس وقت دجال کو قتل کر دیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ آپ میں اور مسلمانوں میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ اور مسلمان کوہ طور پہ جا کر پناہ لے لیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ تمام لوگوں کو جتنے بچیں گے ان تمام کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور ختم کرنے کے بعد قتل کرنے کے بعد پھر تیر جو ہیں آسمان کی طرف پھینکیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین کی مخلوق کو تو ختم کر دیا، اب اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور جس وقت تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور تیر جو تھے واپس آئیں گے تو وہ خون آلود ہوں گے، وہ کہیں گے اب ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا۔ حدیث ہے اور حدیث جو ہے ابن ماجہ کی ہے، حدیث بیان کرنے والے نواس بن سمان ہیں، حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ اپنے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ جا کر پناہ لے لو، اور کیونکہ یہ آپ کے بس میں نہیں ان کا مقابلہ کرنا، ان کے ساتھ لڑنا، لہٰذا آپ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور یہ یاجوج ماجوج پیچھے تمام لوگوں کو قتل کر دیں گے اور اسی طرح تمام پانی کو خشک کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی، اور جو طبریہ بحیرہ طبریہ اور بہت بڑی جھیل ہے شہر شام کی سرحد افیق شہر کے قریب چند میل کے فاصلے پہ بہت بڑی یہ جھیل ہے جس میں سے دریائے اردن نکالا جاتا ہے، لیکن اس کا پہلا حصہ جس وقت اس کے پاس پہنچے گا اور پانی سارا خشک کر دیں گے، جب آخری حصہ پہنچے گا
ایسے لگے گا جیسے کبھی اس جھیل میں، اس سمندر میں پانی آیا ہی نہیں تھا، سارے کا سارے پانی کو خشک کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد کوہ طور پر جب جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے پینے کے تمام سامان ختم ہو جائے گا، قلت ہو جائے گی، تو یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بیل کے سر کی قیمت جو ہے 100 دینار سے بھی زیادہ ہو جائے گی، 100 دینار بھی کم پڑ جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے رب سے دعا کریں گے کہ اللہ اب ہم انہیں سے پناہ دی جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کی گردن میں کیڑے پیدا کرے گا، اور جس وقت وہ کیڑا پیدا کر دے گا ہر ایک کی گردن میں، وہ سارے کے سارے یکدم مر جائیں گے، سارے اکٹھے مر جائیں گے، اور اسی طرح کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے مسلمانوں کے ساتھ واپس آئیں گے، کیا دیکھیں گے؟ زمین کے اوپر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے، پوری زمین جو ہے یاجوج ماجوج کی لاشوں کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے رب سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو کسی طرح پہنچا دے، کسی جگہ ان کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت پھر پرندے بھیجے گا، اتنے بڑے بڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پرندے ہوں گے، پرندوں کی جو گردنیں ہوں گی وہ اونٹوں سے بھی بڑی گردنیں ہوں گی، وہ تمام کو اٹھا کر جتنی لاشیں ہوں گی ساری لاشوں کو اٹھا کر وہاں پہ لے جائیں گے، یہاں پر اللہ رب العزت کا حکم ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر زمین کے اوپر بہت زیادہ بدبو آئے گی، بہت زیادہ سمیل آئے گی، بدبو اور سمیل آنے کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ رب العزت پھر آسمان سے بارش کو نازل کرے گا۔ جس وقت آسمان سے بارش کو نازل کیا جائے گا، بارش ہر گھر میں، ہر خیمے میں، ہر جگہ پہنچے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بارش کے بعد اس وقت کا جو حالات ہوں گے ایسے ہو جائیں گے، خوشبو ایسے ہو جائے گی جیسے باغ میں سے آتی ہے، اور سارے کی سارے جوج ماجوج بھی ختم ہو جائے گی، ان کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح ماحول جو ہوگا صاف ہوگا۔ اسی طرح یوج ماجوج جو ہے آسمان کی طرف تیر مار کر یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوج ماجوج کا جو فتنہ ہے یہ تباہ کن فتنہ ہوگا، بہت ہی زیادہ تباہ کن فتنہ ہوگا۔ جیسے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کو بیان کرنے والے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور حدیث نمبر ہے 3193، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو کر اٹھے، اور جس وقت اٹھے تو آپ کا چہرہ جو تھا سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے کہا عربوں کے لیے یوج ماجوج کے آنے کا وقت آ رہا ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اور ان کا وقت، آپ نے شہادت اور انگوٹھے کی انگلی کو ملا کر کہا بالکل قریب وقت آ چکا ہے۔ زینب بنت جحش کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت نیک لوگ بھی مارے جائیں گے؟ آپ نے کہا جس وقت وہ آئیں گے نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اور دوسرے لوگوں کو تمام کو وہ تباہ کریں گے اور ماریں گے، اس وقت ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ تو یہ تھا یوج ماجوج جو تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، اور اسی کے دو بیٹے ہیں یاجوج اور ماجوج، اور اسی طرح زمین پہ آ کر ان کا، اور زمین پہ ان کو تمام لوگوں کو قتل و غارت کرنا، پانی کو خشک کر دینا، اور طرح طرح کی تباہی مچانا، یہ سارے کا سارا ان کا کردار ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔